अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वां सिपारा करेंगे। सूरह हूद से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, इनको ऐसे ही पढ़ना है। फरमान है जिसकी आयात पुख्ता और मुफस्सल इरशाद हुई है, एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से कि तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ अल्लाह की। मैं उसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी। और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। बेशक यानी आयात है इस कुरान मजीद की मुफस्सल और पुख्ता, यानी कि पक्की, अटल, खूब जची तुली हुई, जिसमें कोई ना कमी हो सकती है ना बेशी हो सकती है। बिल्कुल ठीक ठीक हकीकत को बयान करने वाली आयत है कि इतनी मुफस्सल है कि एक एक बात को खोल कर वाज़ेह तरीके से इरशाद होती है। यानी कि आम फहम लोग भी आराम से कुरान की आयत को समझ सकते हैं अगर समझना चाहें। फिर यह है कि अगर तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो एक मुद्दत ख़ास तक तुम्हें सामान ज़िंदगी देगा। मुद्दत ख़ास से मुराद ये है कि जितना वक्त तुम्हारी ज़िंदगी का इस दुनिया में मुकर्रर है उस वक्त तक वो तुम्हें नेमतें देगा और तुम उसकी बरकतों से फैज़ याब होते रहोगे और ज़िंदगी में अमन चैन सुकून भी होगा जो अल्लाह पर ईमान रखते होंगे उनका। आगे आयत नंबर 4। देखो ये लोग अपने सीनों को बरोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं। खबरदार, ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में है। यानी कि जब ये अम्बिया, खास तौर पे ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, वो जब तबलीग करते थे तो लोग इस खौफ से कि अब हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी, वो मुंह साइड पे कर लेते थे, मुंह बदल लेते थे अपना दूसरी तरफ, और कभी कभी तो अपने मुंह पे कपड़े भी डाल लेते थे अपने आप को उनसे छुपाने के लिए, ताकि हमें इनकी बात ना सुननी पड़े। अभी ये 12वां सिपारा शुरू हो रहा है। वमा मिन दाब्बतिन, जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे ना हो और जिसके मुतालिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। यानी कि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है और वो सब जानता है, हर जानदार, कायनात में जितने जानदार हैं उनके बारे में, कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है।
اور کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی کہ دفن کہاں ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ کدھر جاتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیے، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ عرش پانی میں تھا زمین و آسمان پیدا ہونے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آ، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو اس سے پہلے صرف پانی ہی پانی تھا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پانی تھا ہر طرف، اور پھر یہ کہ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ یہ جو کائنات کی زمین کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب انسانوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور اس انسان پر اللہ تعالیٰ نے اخلاقی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا تھا، تاکہ خلافت کے جو اختیارات ہیں وہ انسان کے سپرد کیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ان اختیارات کو اور اخلاقی ذمہ داریوں کے بوجھ کو سنبھال سکتا ہے، کون سا انسان۔ تو یقیناً یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کا کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے شاید 7۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک اس ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو اس روز سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہ ہم بہت بار پیچھے کر چکے ہیں الحمدللہ۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لے، ورنہ پھر نیکسٹ عالیہ۔ جی، آیت نمبر 9۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خور ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ۔ یہاں اہل ایمان راحت اور فراغت میں ہوں یا تنگی اور مصیبت میں ہوں، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ تو مومن کے لیے ہر حال میں چاہے تنگی ہو چاہے مصیبت ہو، وہ اللہ کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت کہتے رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یا ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے نبی مابعوث ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ کا کام جوں کی توں وہی ان تک پہنچا دینا ہے، چاہے وہ باتیں ان لوگوں پر گراں ہی کیوں نہ گزریں، لیکن آپ اپنا کام کیے جائیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں ان کو چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج میں جو ہے وہ پہلے یہ کہا گیا کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آؤ، پھر اس کے بعد 10 صورتوں کی بات کی گئی، اور آخر میں ایک اور جگہ کہ ایک ہی صورت جو ہے وہ تم اس جیسی بنا لاؤ، لیکن یقیناً وہ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی کہ اس چیلنج کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ جب تم یہ نہیں کر سکے تو پھر بھی تمہیں مسلمان ہونے میں یا اس کو قبول ہونے میں تمہیں کیا آر ہے۔ آیت نمبر 15، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا یہی بدلہ پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کا گواہ بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو پیشوا اور رحمت ہے وہ بھی ہو، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، بس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ یہاں اس آیت میں کہ کمپیریزن ہے کہ ایک وہ شخص جو منکر اور کافر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہے۔ دلیل سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا، کہ اس کے اندر یہ فطرت ہے کہ ایک میرا رب ہے، اور دوسری اس کے پاس ایک گواہ ہے۔ وہ گواہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گواہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی کی طرف سے نازل ہونے والی ایک کتاب تورات میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک وہ شخص جو کافر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر ہے۔ اور یہاں جو فرقوں کی بات ہوئی اس سے مراد جو ہے وہ ڈفرنٹ جو مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، بدھ مت، مجوسی، کہ ان میں سے جو بھی ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 18، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اس آیت میں جو گواہ کہے گئے ہیں اس سے مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اور خود ان کے ہاتھ پیر وہ بھی اس دن گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 19، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا من۔ آیت نمبر 24، ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کہ پچھلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بدبختوں دونوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے، اور دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے، کہ کافر جو ہے وہ دنیا میں حق کو نہیں دیکھ پاتا، اور آخرت میں وہ نجات اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح حق کے دلائل بھی نہیں وہ سن پاتا، اور وہ ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو حق کو پہچان کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو جن کو حق پہنچا ہی نہیں،
لیکن ایسے لوگ جیسے مشرکین مکہ میں، اس کی سب سے بڑی اگزامپل ابو جہل کی تھی کہ وہ مانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حق کو پہنچنے کے بعد اس کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 25، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا، ہم نے تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھا ہے، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم نے تو تمہیں جھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ اس آیت میں یہ جو کہا گیا کہ تیرے جو تابع دار ہیں وہ سوائے نیچ لوگوں کے ہیں، تو یہ شروع سے ہی جو ہے وہ ہر دور میں یہ بات سامنے آئی کہ انبیاء پر سب سے پہلے ایمان والے جو ہیں وہ وہاں کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو، جو پھر خوشحال طبقہ ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ یہ پیغمبر کے ساتھ نیچ لوگ ہیں یا معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جن کی معاشرے میں بظاہر کوئی عزت نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 28، نوح نے کہا، میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ کہ وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں جو معاشرے کے نیچ طبقہ ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح جو مکہ کے رؤسا تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں، لیکن آپ اپنے نفسوں کو ان لوگ اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس چیز کا جواب دیا کہ اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں۔ آیت نمبر 31، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح تو ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی کہ عذاب کا تقاضا کیا۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، وہ میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 35، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اسی نے گھڑ لیا ہے، تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یہ جو ہے کہ اس نے یہ خود ہی گھڑ لیا ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکالمہ قوم نوح علیہ السلام اور حضرت نوح کے درمیان ہوا، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے، اس کی سزا میں ہی بھگتوں گا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، اس کا بھی تمہیں پتہ ہے، اس کا وبال تو مجھ پر نہیں پڑے گا، تم پر ہی پڑے گا، اور اس کی تمہیں کچھ فکر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 36۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو،
اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور وہ کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھاؤ جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لے کے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین پر بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر اور بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، وہ چیز میں تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے تم ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے ہی حق میں ہے۔ اس سارے رکوع میں وہ سارا واقعہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اس میں ایک دو باتیں ہیں جو میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ جو طوفان تھا وہ کیسے آیا تھا، کہ ایک تنور تھا تو وہ ابل پڑا تھا، اور پھر اس کے بارے میں مفسرین کی ڈیفرنٹ رائے ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک تنور تھا جس سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور پھر آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش فرمائی کی، اور پھر زمین سے بھی جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنے لگے، تو اس طرح کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ اور جب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو کشتی میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد تھی ایمان والے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو انہوں نے جب اس لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا گھر والا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حق پہ ہی نہیں تھا، وہ ایمان ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ہی ان کا وہ نہیں ساتھی قرار دیا ایمان کی بنا پر، تو ہمیں بھی اپنے ساتھی ایمان کی بنا پر ہی بنانے چاہیے۔ اور یہاں پہ جو تھا کہ کشتی جو جودی جو ہے وہ ایک علاقے کا نام ہے جو پہاڑ کورستان کے علاقے میں شمالی مشرق کے جانب واقع ہے، اور اس میں سارا وہ واقع پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
آپ سے آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے، اور پھر اسی لیے بھی کہ جیسے انہوں نے اتنا زیادہ صبر کیا تھا حضرت علیہ السلام نے، اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی اچھا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک بے شک۔ اب اس سے اور یہ باقی ثابت اس ہوتا میں ہے، نا ایک آیت ہے، یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس میں مجھے ایک ورڈ کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامانیہ زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے، کہ یہ کون سے گروہ کا ذکر تھا اس میں، اس رکوع کی نا سیکنڈ آیت۔ ہاں یہ دیکھیں نا، اب نوح علیہ السلام کو رکنے کا، کشتی روکنے کا حکم ہوا جب پانی رک گیا تھا، اتر گیا تھا، تو اس وقت بھی پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ دن کشتی میں ہی رہے تھے۔ اترنے کا حکم ہوا، پھر ساتھ میں یہ ہوا کہ سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی کہ اس وقت جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے 3 بیٹے مسلمان تھے جو ان کے ساتھ تھے، ایک بیٹا وہیں رہ گیا تھا اور اس کی ماں بھی وہیں رہ گئی تھی۔ اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سمان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف۔ اب انبیاء کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی اولاد میں سے صرف وہی ان کے ساتھی ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ سامان زندگی یعنی کہ کھانا پینا تو کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، وہ انہیں دے گا جو ان کی اولاد میں سے چاہے نافرمان بھی ہو جائیں گے، لیکن آخر جب وہ واپس پلٹیں گے تو یقیناً انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی ساری قوم دوبارہ اسی 100% ایمان پہ رہی ہو، کیونکہ ان میں بھی پھر آگے مشرک کافر پیدا ہو گئے نا۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے جو ساتھ ہیں ایمان اور عمل صالح کے بغیر وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکتے، جو بچہ ہے یا بیوی ہے یا جو بھی رشتہ دار ہے، یہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کا رشتہ دار ہے تو بخش دیا جائے گا۔ ہر انسان کا حساب اس کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اور یہ لوگ ہنستے کیوں تھے ان پہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے اور ہنستے تھے کہ ڈیزرٹ ہے، تو یہ پتہ نہیں دماغ ہی شاید چل گیا ان کا، جو یہ کشتی بنا رہے ہیں یہ ڈیزرٹ میں کشتی چلائیں گے۔ اس قوم پہ ایٹ اے ٹائم بہت سارے عذاب کٹھے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی آئے تھے۔ استغفر اللہ۔ نیکسٹ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من سورہ ہود کی آیت نمبر 50 ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو، یعنی انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی آواز کاٹ رہی ہے انیکا۔ میری قوم، میں اس وعدہ نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا چھوڑیے آپ آ رہی ہو؟ ہاں۔ میری قوم، میں اس واضح نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار می برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ استغفار کی بات ہوئی ہے کہ توبہ استغفار، کہ استغفار ہوتا ہے گناہوں پر معافی مانگنا اور توبہ ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ توبہ استغفار سے نعمتوں اور برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور دنیا کی ہر پریشانی یا جہاں بھی کوئی تنگی کچھ بھی ہو تو ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے، اس سے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار سے نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 53، وہ بولے ہو تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ آگے آیت نمبر 55، یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، مجھے مہلت نہ دو۔ اس میں پیغمبروں کا یقین بتایا گیا ہے کہ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے پیغمبروں کو اپنی سچائی پر کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے یقین کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کرتے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ضرور ہر جگہ پر مدد فرمائے گا۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے اور جو وہ چھوڑے گا تو کوئی نقصان دے سکے گا، اور اگر اللہ کسی کو اذن نہ دے نقصان دینے کا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ پیغمبروں کا تو اللہ پر توکل بہت ہوتا ہے تھا، اس لیے وہ ساری مخالفتوں کا سامنا کر لیتے تھے۔ توکل ایمان کا حصہ ہے اور توکل کے بغیر انسان کمزور ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور میرا پروردگار میری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا کام تھا تبلیغ کا، اللہ کی بات پہنچانے کا، وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور اب میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیا تم لوگ کر رہے ہو اور کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے نہیں، یہ سب اللہ میاں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یعنی حکم سے مراد یہاں عذاب ہے، نیک اعمال کے باوجود بھی اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر جو تھے انہوں نے اپنا کام کر لیا، مگر نجات اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہم اللہ کی جتنا بھی ہم کسی چیز میں محنت کریں لیکن آخر میں اللہ کی طرف سے وہ کامیابی ہوتی ہے، اپنی رحمت اللہ میاں شامل کرتا ہے، تو ہم لوگ کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتے اللہ کی اذن کے بغیر۔ آگے 59 نمبر آیت ہے، یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا۔ یعنی پیغمبر کی بات کو وہ لوگ ہلکا سمجھتے تھے، اور جو سرکش اور ان کے درمیان جو سرکش لوگ تھے ان کو وہ صحیح سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ آگے 60 نمبر آیت ہے، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ تو جو کوئی اپنے رب کا انکار کرتا ہے تو پھر ایک وقت کے بعد اس کے لیے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا، وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اس سورہ میں بار بار توبہ استغفار کا ذکر ہے، اور دیکھو ساری قومیں آہستہ آہستہ پھینکی جا رہی ہیں، سمود بھی پھینکے گئے، عاد بھی پھینک دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قوم کتنی ایلیٹ کلاس میں ہے یا یہ کتنی سپر پاور ہے، وہ اس سپر پاور کو مٹا کے اور لے آتا ہے، اس لیے انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ آگے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ یہ آپ کہاں پڑھ رہی ہیں رابعہ؟ سورہ رعد سٹارٹ ہو رہی ہے نا؟ نہیں، ابھی یہ سورہ ہود کا رکوع رہتا ہے اگلا۔
ये नहीं था। नहीं, रकू नंबर 6 रहता है। आपका कौन सा था? 6 भी रहता है, 7 भी रहता है। अभी तो सूरह हूद इतनी सारी रहती है, आप सूरह रात पे पहुंच गई हैं। किसी और ने पढ़ना था आप? नहीं राबिया, 12वें पारे का देखो, छोटा रुकू। तो ये 13वें पे चली गई है। आई थिंक जी। एक सेकेंड। अच्छा, आप 13वें पे चली गई और आप या 12वां सिपारा निकालो। भाभी आप पढ़ दें या कोई पढ़ ओके दे। ओके, चलो ठीक है। तर्जमा तर्जमा नहीं पढ़ सकते हो? तर्जमा पढ़ देते ना, मैं साथ में कुछ बता देती। भाभी मेरे पास कुरान पाक नहीं है ना वो। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं करती हूँ। जी। ये छठा रकू है। राबिया से गलती हो गई है, सिपारे चेंज कर दिए इसने। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इला समूद अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया है और यहाँ तुमको बसाया है, लिहाजा तुम उससे माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। बेशक, ये देखें यहाँ फिर एक माफ़ी का जिक्र आ गया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का। ये सूरह हूद है या पीछे सूरह यूनस थी, इनका टॉपिक्स तकरीबन सेम सेम ही है। इस सूरह के बारे में, सूरह हूद के बारे में बल्कि एक बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि या रसूलल्लाह, आप मुझे ना बूढ़े लगते हैं, यानी कि बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाल भी सफ़ेद होने लग गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह हूद और इसकी बहनों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, यानी कि मफ़हूम बता रही हूँ। तो ये जो सूरतें हैं जिनमें अज़ाबों का ज़िक्र है, अंबिया भी इन सूरतों से परेशान होते थे। तो इसलिए हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये हमें क्यों सुनाई जा रही हैं इतनी सारी दूसरे कौमों की बातें। अब यहाँ फिर माफ़ी का ज़िक्र है कि माफ़ी माँगोगे तो पलट आओगे तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। आयत नंबर 62। उन्होंने कहा, ए साले, इससे पहले तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। क्या तू हमें उन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको सख्त शुबा है, जिसने हमें खलजान में डाल रखा है। यानी कि यहाँ ये हमने ये सोचना है अमल के लिए कि हमने अपने बच्चों से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई हैं। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी, यानी कि दुनियावी लिहाज से कि वो बहुत पता नहीं क्या बनेंगे। और हम अपने बच्चों से क्या तवक्कुआत रखते हैं, ये ज़रा इस बात पे ज़रूर सोचिएगा। आयत 63। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया है कि मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता हूँ, और फिर उसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो। ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे खुदा की ज़मीन में चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो और इससे ज़रा तारुद ना करना, वरना कुछ ज़्यादा देर ना गुजरेगी कि तुम पर खुदा का अज़ाब आ जाएगा। अब देखें पिछली आयत में कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से भी नवाज दिया, यानी कि उनके पास दुनिया का इल्म भी था और फिर अल्लाह ताला ने उनको नबी भी बना दिया। तो इसलिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर कोई बच्चा हमारा दुनिया का इल्म भी बेहतरीन डिग्री हासिल करता है और उसके पास दीन का इल्म भी बेहतरीन डिग्री होती है, तो ये द बेस्ट कॉम्बिनेशन है दुनिया और आखिरत दोनों संवारने के लिए। अब फिर उन्होंने निशानी मांगी थी, ये बार बार मेरे ख्याल में एक दो दफा फिर भी आएगा, ऊँटनी की, और फिर उसको मार भी दिया था क्योंकि वो सारा कुछ खा जाती थी, चरती थी, सारा पानी पी जाती थी पूरा एक दिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत है 65। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। उस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में रह लो। ये ऐसी मियाद है जो झूठी साबित ना होगी, यानी कि उनको 3 दिन की वार्निंग दे दी।
आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। यानी कि जो जिस दिन अजाब आता है उस दिन वो कौम रुसवा हो जाती है, तो उस रुसवाई से अंबिया और उनके साथियों को बचा लिया जाता है। अल्लाह तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। वो कौम कहती थी ना कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह ताला ने इस ताकतवर कौम को बता दिया है कि दरअसल कवी कौन है, ताकतवर कौन है। अगली आयत है, रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहस हरकत पड़े हुए थे, पड़े के पड़े रह गए, गोया कि वहां कभी बसे ही ना थे। सुनो समूद ने अपने रब से कुफ्र किया और सुनो दूर फेंक दिए गए। एक और सुपर पावर अल्लाह ताला ने उठा के दूर फेंक दी। वमा अलैना इल्लल बलाग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुकू नंबर 6। और देखो इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी ज़ियाफत के लिए ले आए, मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वो इनसे मुश्तबा हो गए और दिल में इनसे खौफ महसूस करने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी भी खड़ी हुई थी, वो ये सुनकर हंस दी और फिर हमने इसको इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। वो बोली हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया फूस हो गई हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्ते ने कहा अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ा शान वाला है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से इनका दिल खुश हो गया तो उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया, यानी कि फरिश्तों से। हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हलीम और नरम दिल आदमी थे और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करते थे। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने इनसे कहा ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। और जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराए और दिल तंग हुआ और कहने लगे कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि इसकी कौम के लोग बेख्तियार इसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी ही बदकारियों के खुगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं, कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना किया करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू ये भी जानता है कि हम क्या चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह ले लेता। तब फरिश्तों ने इनसे कहा ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे अपने अहल वयाल को लेकर निकल जा और देखो तुम में से कोई शख्स पलट कर ना देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने इसकी बस्ती को तलपट कर दिया और इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के हाँ निशान ज़दा था और जालिमों से सजा कुछ दूर नहीं है। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसे बाकी पहले पैगंबरों के साथ साथ आगे आगे सारे पैगंबरों का जिक्र इसमें आएगा। सदाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मद्याना अखाहुम शुऐबा क़ाला या क़ौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है और नाप तोल में कमी ना किया करो।
آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار مقرر نہیں ہوں۔ یعنی یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو مدین والے تھے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اس چیز سے ان کو روکا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ یہ تنزیہ جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ قوم کہہ رہی ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہم جو اپنے باپ دادا کی پرستش پہلے جو ان کے طریقے تھے ان کو چھوڑ دیں، یا جو مال ہمارے دسترس میں ہے ہم اس کو اپنے مطابق نہ بیچیں۔ تو ان کو تنزیہ الفاظ میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا دنیا میں صرف آپ ہی سچے ہیں اور اعلیٰ ظرف ہیں۔ شعیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرے بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ دیکھیں، اتنے راست باز لوگ تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اسی پر ان کا بھروسہ ہے، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی ان کو عذاب ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ابھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود بھی وہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم راہ ہوں۔ یہ جو برادری کا ذکر ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ نبی جو تھے وہ ہمیشہ اعلیٰ نسل اور اعلیٰ خاندان سے ہوتے تھے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کو اس طرح دھتکار نہ سکیں یا ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر اس طرح ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ان کا اچھے خاندان سے تعلق ہوتا تھا، تو اس قوم کو بھی تھوڑا سا ان کے خاندان کا خوف تھا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں آپ کی برادری کا خوف نہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ اور زیادہ اس سے بھی برا سلوک کرتے۔ آخر کار جب فیصلے کا وقت، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم بر رہا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں ہی بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے یا بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے۔ یہ وہی کہ ایک اور جو ہے وہ قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے آیت نمبر ہے 96، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان
لوگوں نے فرعون کے حکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور قوم انہی کے پیچھے چلتی ہے۔ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔ یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی تھی، لیکن ان لوگوں نے انہیں رد کر دیا اور فرعون کی بات جو کہ ہدایت والی تھی انہوں نے اس کی پیروی کی۔ اور وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے۔ یعنی فرعون جس طرح دنیا میں ان کا رہبر اور پیش رو تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے جائے گا۔ یہاں مراد گھاٹ کے جہنم ہے جس میں لوگ لیے جائیں گے، اور یہ جگہ بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 99، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی وہ برا انعام جو دیا گیا۔ لعنت سے مراد رحمت الہی سے دوری اور محرومی ہے، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہیہ سے محروم اور آخرت میں بھی اس محروم ہی رہیں گے اگر ایمان نہ لائے، اس لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا ہے۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں اور جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں، اور بعض بالکل ہی صفا ہستی سے معدوم ہو گئی ہیں، ان کا وجود صرف تاریخ کے صفات پر ہی باقی رہ گیا ہے۔ آیت نمبر 101، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، اور جب کہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ وہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ جبکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ یہ ان کا عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کا پکڑ دکھ دینے والے اور نہایت سخت ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 103، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ ہم اسے جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک کرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 105، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ یعنی گفتگو کرنے سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ علاوہ کہ وہ خود اجازت نہ دے دیں۔ آیت نمبر 106، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہاں چیخیں گے چلائیں گے۔ وہ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ آیت نمبر 108، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔
بخاری مسلم میں ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اسی طرح جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ نمبر 109، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ یعنی اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے اور ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آیت رکو نمبر 10 اور آیت نمبر 110۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کے ساتھ وہاں ان کی قوموں پر جو عذاب آیا ان سب کی مثالیں دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے موسیٰ کو بھی کتاب دیے تھے پھر اور دوسری قوموں پر بھی ان کی ہدایت ملنے کے باوجود بھی وہاں کے جیسے لوگ ان کو جو برباد ہوئے، جو تباہ ہوئے، اسی طرح تمہارے رب جو ہے ان کا جو ہے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ ساری ان کی حرکتوں سے خبردار ہے، باخبر ہے۔ اور تمہارے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی جو کفر اور بغاوت ایمان اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں اس پر جو اور ثابت قدم ہیں ان پر جو ہے حضور اللہ تعالیٰ ان کی جزا ضرور عطا کرے گا۔ اور پھر یہاں پر نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی دلا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کرو، نیکی اللہ کرنے والوں کے اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی صبح فجر اور مغرب عشاء۔ مغرب دن کے سروں سے مراد صبح اور مغرب ہے، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت ہے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہی فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔
اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، تیرا رب اسے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور یہ سورہ نازل کی گئی جب قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ مصر تک کس طرح پہنچی۔ اور یہ سورہ اپنی طرز کی ایک منفرد سورہ ہے کیونکہ اس سورہ میں پوری کی پوری سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی پورا واقعہ جو ہے وہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے اور صرف انہی کا واقعہ ہے اس کے اندر، اور کسی سورہ میں بھی کسی ایک نبی کا ایسے ایک ساتھ پورا واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن پاک کے مخاطب اول چونکہ عربی لوگ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا، اور جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے تو وہ اس وقت کی جو قوم کی زبان ہوتی تھی اسی میں ہوتی تھی تاکہ وہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ نیکسٹ آئے، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، نہ کسی استاد سے سیکھ کر بیان فرماتے تھے، نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنی اہم جزیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ نیکسٹ آیت ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یہاں سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھی اپنی بھرپور نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، یعنی وہ ان کو یہ گمان تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو سگے بھائی بنیامین تھے ان کو زیادہ چاہتے تھے ان کی نسبت، جو کہ باقی یہ 10 بھائی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ حالانکہ آگے ترجمہ کنٹینیو کر رہی ہوں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں، یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو،
یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ آیت نمبر 15 میں جب انہوں نے کنویں میں ان کو پھینک دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں اس میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی اپنی حاجت لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ پر آئی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ کرتا لے کر آئے تو اس پر صرف خون لگا ہوا تھا، کرتا جو ہے وہ پھٹا نہیں ہوا تھا، پورا ویسے کا ویسا ہی تھا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا، اور ویسے بھی کیونکہ وہ مطلب ان کے اندر اتنی تھی فصاحت و بلاغت کہ ان کو اندازہ ہو جاتا تھا ہر بات کا، تو انہوں نے اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اگر بھیڑیا کھاتا تو وہ تمیز ویسے کی ویسے پوری نہ ہوتی، وہ پھٹی بھی ہوتی خون کے ساتھ ساتھ۔ بس میرا خیال ہے اس میں یہی تھا۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ علیہ وسلم۔ اور پیچھے یہ ایک آیت تھی اس میں یہ تھا نا یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا، یہ بڑا بھائی ان کی تربیت کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو یہودیوں کی ذہنی سطح کا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ کیسے اس کے بارے میں توبہ کرتے تھے اور پھر نیک بن جاتے تھے۔ یعنی پہلے ہی سوچ لیتے تھے کہ یہ گناہ کر ہاں لیں گے ہم پلانر تو ہے اس نا، کے بعد جی پلانر ہے نا، پہلے پلان کرتے ہیں، یہ تو اب دیکھا نہیں آپ نے اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ایک جی صدی آگے چلتے ہیں یہودی۔ اب اس میں جو شروع میں تھا کہ جب انہوں نے خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ بتانا بالکل ہاں، اب اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے دل میں بھائیوں کے خلاف نفرت ڈال رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی انفارمیشن دے رہے تھے۔ جیسے اب ہم اپنے اوپر لیں اس آیت کو کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو بالکل ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، تھوڑا بہت ان کو انفارمیشن ضرور دینی چاہیے کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں
या अपने ही किसी उसके बारे में, ताकि गफलत में वो मार ना खा जाए। सही। ठीक है। और जी, ये आगे जज़ाक है कि ये अगली एक आयत थी, उसमें है कि हकीकत ये है यूसुफ यूसुफ और उसके भाइयों के किस्सा में उन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां बड़ी हैं। यानी कि बेशक। ये जो अल्लाह ताला ने किस्सा इसमें बयान किया है, ये आम किस्सा नहीं है। हुँ, इसमें हमारे लिए बहुत बहुत निशानियां हैं। आप कभी ना इसकी तफसीर मैंने किसकी सुनी थी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि जैसे बच्चों की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत इसमें डिटेल के साथ बता रहे थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कहा किस किस टाइम पे, और हमें अपने बच्चों के लिए उसको कैसे फॉलो करना है। बहरहाल भाभी ये देखें, ये मेरे जहन में ये सवाल आता है कि ये हजरत याकूब ही के बेटे थे, तो फिर इनकी सोच क्यों नहीं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसी थी, जबकि औलाद तो उन्हीं की थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रही हैं। ये जो बड़ा बड़ा बेटा था ना, जिसका नाम इसराइल था, अच्छा। वो फिर भी अच्छा इंसान था थोड़ा सा, क्योंकि आगे अच्छा। भी आप पढ़ेंगे कि वो बेचारा शर्मिंदा हुआ या वापस नहीं आया वहां से हम्म। फलस्तीन, के मैं बाप के सामने कैसे कैसे पहुंचूंगा। और ये देखे, हम्म। अच्छा इसमें एक और बात भी कि वो अपने फेल के नताइज से बेखबर है। अ, ये जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि वो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली कि हम्म। फिर आप ये हरकत उनको बताएंगे भी सही। अब ये क्या है कि शाम को रोते पीटते अपने बाप के पास आए। ये शाम को क्यों आए थे? कि इसलिए शाम को आए कि के उनके अब्बू उनके चेहरे के तासुरात ना देख सकें कि ये ड्रामा कर रहे हैं। जबकि पता है कि बाप नबी है और उन्हें वही भी आ जाएगी और उन्हें और अंदाजा भी उन्हें हो जाएगा। उसके बावजूद देखें इनकी हरकतें देखें। लेकिन भाभी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो शायद सुतेले रिश्ते थे, ये भी जेलसी थी। नहीं, जेलसी तो होगी। सुतेले थे, यानी कि खालाजाद भी बनते थे और भाई भी थे, लेकिन हम्म। जेलसी असल में सिर्फ इस वजह से हुई थी उन्हें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बेटे से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, बस। और ये भाभी ये चीज हमें अपने घर में भी लेनी चाहिए कि जिस बच्चे से हम घर में एक आध बच्चे से हम ज्यादा कर रहे होते हैं तो बाकी बच्चों में जेलसी आती है, ये हमें घर में ये वाला रवैया भी नहीं रखना चाहिए। देखे ना, रवैया वाकई सबके साथ बराबर होना चाहिए, हाँ, कभी कभार लेकिन ऐसा बच्चों को होता है। ये भी समझाना चाहिए कि अगर इस बच्चे की मैंने फेवर की है या इसको मैंने बात को सुनी है या मानी है, इसके ये गट्स हैं, ये मेरा फर्मा बरदार है, ये मेरा बिल्कुल। ताबेदार है, ये मेरी हर बात मानता है। अगर मैंने इसकी कोई बात मान ली है तो वो मैंने रिटर्न में मानी है। जी। एहसान तो मैं आप पे भी करती हूँ, काम तो मैं सारे आपके भी करती हूँ। बिल्कुल, लेकिन कुछ जिस बच्चे, क्वालिटीज हाँ होती हैं, कुछ बिल्कुल बच्चों के अंदर बताना कुछ चाहिए, क्वालिटीज बच्चों होती को हैं। जी। बताना चाहिए कि इसकी ये क्वालिटी है जिसकी वजह से मैंने इसकी फेवर की है, और वरना ऐसे और कोई होता बात है, नहीं थी। ये हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत होता है। बिल्कुल होता है, और बिल्कुल होता है। जैसे मैंने ये और मेरे मैंने घर में देखा, हो रहा है, जी जी, बिल्कुल, मेरे मेरी घर हमारे, में तरफ हो रहा भी है। है ना इस तरह। हाँ, हमारे घर का माहौल इसी वजह से खराब भी हो रहा है कि हम एक बच्चे को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, बाकी सारे जो है ना वो कहते हैं आप तो बस इसी को ही लेके चलती हैं, बस यही सबसे नहीं, अच्छा है। कोई शायस्ता वही भाभी वाली बात ना कि फिर दूसरे बच्चों को ये बताना चाहिए कि इसकी ये वजह है कि इसकी तरफ क्यों इतना रुझान हमारा हो रहा नहीं तारा, उनको वो क्या नजर आ क्वालिटी। रहा होता है कि बच्चे में ये जी, क्वालिटीज है, लेकिन वो अभी नेचर ऐसी है ना बच्चों की कि वो एक बन गया है समझते उनका नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बच्चों इस चीज को। अब लेकिन नादानी में। हद से ज्यादा कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, हद बिल्कुल से बिल्कुल। ज्यादा, क्योंकि जी, हर बच्चे का अपना एक मिजाज होता है। आप बिल्कुल। लाइट वे में बता सकते हैं कि हम्म, उसकी ये क्वालिटी है। या मेरा ये जी। छोटा बेटा मुझे कहता है, मम्मा आप डेली भाई की कोई बात करती हैं, या आप हम्म, डेली भाई को याद करती हैं, या ये कहती हैं कि उसने ऐसे कहा या ऐसे किया और आप ऐसे नहीं करते। तो मैं हम्म, फिर इसको समझाती हूँ, जैसे मैं वुजू करके आई हूँ, हम तरावी पढ़ते हैं, कभी नहीं ऐसे हुआ था कि बड़ा बेटा घर में है और मैंने उसको कहा हो कि मेरी टेबल या मेरी चेयर या मेरी जगह बनाए नमाज के लिए। वो हम्म, वुजू करके पहले बना देता था। इस बेटे को हम्म, मुझे कहना पड़ता है। तो फिर मैं सारे उसको कहती हूँ कि क्योंकि वो फर्मा बरदार है, मुझे उसे कहना नहीं पड़ता, वो पहले से मेरे काम करता है। तो इसलिए हम्म, यकीनन फिर मेरी फीलिंग्स और इमोशंस भी उसके लिए वैसे होते हैं। यकीनन सही। वालिदैन को वो बच्चा ज्यादा पसंद आएगा जो ज्यादा फर्मा बरदार होगा। बेशक। प्यार तो सबके साथ होता है। जैसे अल्लाह ये ताला को प्यार तो अपने सभी बंदों से है, लेकिन बिल्कुल, जो फरमाबरदार खास। ज्यादा होते हैं वो उन पे खास अल्लाह ताला की जो है मेहरबानी होती है। बेशक। इस सूरा में बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम सबक है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
वरहमतुल्लाह। हाँ बाजी, मेरा साथ सी ना पाकिस्तान ते वो पता है बीमार हो गया ते मैं ना इन्हां छोटियां नूं आनी उमर नूं भी आनी ते सादिया ने सारियां नूं दुआ करो अल्लाह ताला आपके भाई को मोहम्मद साद को अल्लाह तंदुरुस्ती सेहत अता करे। वो ना 2 दिन हो गया ते छोटा मोहम्मद उमर पता है की आंदा है, आंदा है मम्मा आप हर बार साद के लिए दुआ करती हो, मेरे लिए नहीं करते। मैं क्या नहीं बेटा, वो पाकिस्तान में है ना तो वो उधर बीमार है, तो आप तो मेरे पास हो, आपके लिए तो मैं आपके लिए भी करती रहती हूँ। तो यकीनन मैं सोचा वे देखो छोटा सारा है, इसको भी ये पता चल गया कि आप वो साद के लिए दुआ करती हो, मेरे लिए नहीं करती। बच्चों के ज़हन में जो आ बच्चा जाता बीमार होगा ना वो अच्छा माँ के दिल पे चढ़ा रहेगा। हाँ, चले तो आगे। बच्चों को महसूस सदक होता है ना। होता है, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا। मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बाइद नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम उसे बेटा बना लें। बाइबल में इस शख्स का नाम फतिफार लिखा है। कुरान मजीद आगे चलकर इसे अजीज के लक़ब से याद करता है। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और इसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतज़ाम किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। इस तरह हम नेक लोगों को जज़ा देते हैं। मतलब कुरान की इस ज़ुबान में जो कुव्वत फैसला और इल्म का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब है नबूवत अता करना। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे इंसानी ज़िंदगी के मामलात में फ़ैसला करने की अहलियत भी अता की और इख्तियारात भी तफवीज़ फरमाए। रहा इल्म, तो इससे मुराद वो ख़ास इल्म हकीकत है जो अंबिया को वही के ज़रिए से बराह रास्त दिया जाता है। आगे तर्जुमा, जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज़ दरवाजे बंद करके बोली, आ जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाया करते। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेता। बुरहान का मतलब है दलील और हुज्जत के। रब की बुरहान से मुराद खुदा की सुझाई हुई वो दलील है जिसकी बिना पर हजरत यूसुफ के ज़मीर ने उनकी नफ्स की इस बात का कायल किया उनके नफ्स को इस बात का कायल किया कि इस औरत की दावत ऐश कबूल करना तुझे ज़ेबा नहीं है। ऐसा हुआ ताकि हम इससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे और इसने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने इसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है इस शख्स की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। इस औरत के अपने कुंबा वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की कि अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर इसका कमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है तो इसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है। हमारे नजदीक तो वो सरीख गलती कर रही है। उसने जो उनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और इनके लिए तकियेदार मजलिस आरास्ता की और ज़ियाफत में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक्त जब वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि इनके सामने निकल आ। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशा लिल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है।
عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملہ میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ مطلب اس طرح حضرت یوسف کا قید میں ڈالا جانا در حقیقت ان کی اخلاقی فتح اور مصر کے پورے طبقہ عمرہ و حکام کی اخلاقی شکست کا اعلان تھا، کیونکہ وہ کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہ رہے تھے، سارے ملک میں اور دارالسلطنت میں تو ان کے سب واقف ہو چکے تھے، تو اس لیے انہیں بہتر یہی لگا کہ بجائے اس کے کہ ہماری عورتوں میں بھی اس کا چرچا ہو گیا ہے، انہیں قید میں ہی ڈال دیا جائے۔ صدق اللہ۔ اچھا، اس میں سے بھی 2-3 باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو بتانی چاہیے۔ اچھا، اس میں دیکھیں عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں لیا گیا، یہ جو اس کا زلیخا نام لیا جاتا ہے یہ شاید پچھلی کتابوں میں سے کوئی لیا جاتا ہے، اور اس میں ایک یہ نکلتا ہے کہ جیسے جب وہ دروازے پہ ان کے اس کو عزیز کو دیکھ لیا تو وہ عورت نے چلاکی کی کہ یہ مجھے وہ کر رہے تھے، تو اب اپنی صفائی میں یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی کہ اپنی صفائی میں اپنی بے گناہی پر بولنا انبیاء کی سنت ہے، یہ کہنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بار بار قسمیں نہ کھائیں یا پیچھے نہ پڑ جائیں لیکن کہنا چاہیے۔ اور آگے یہ تھا کہ یہ تمام تم عورتوں کی چلاکیاں ہیں، جب اس کے خاوند نے اسے کہا، یہاں چلاکیوں سے مراد ایک بے حیا عورت کی چلاکی ہے اور الزام تراشی ہے جو فتنہ ور ہوتی ہے، جو نیک صالح عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ساری عورتیں ہی چلاک ہوتی ہیں۔ بس آگے ٹھیک ہے، آگے کس کی ہے؟ میری۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید خانے میں سے 2 جوان بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ یہ جہاں یہ بتایا گیا کہ جیسے قید خانے میں بھی ان کی ایک اچھی شہرت تھی حضرت یوسف کی، کہ ان کو بھی سب یہ قیدیوں کو پتا تھا کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے، اس کو بغیر کسی جرم کے اپنی اس کی پرہیزگاری اور آزمائشوں کا یہ ثبوت دے چکا ہے، بغیر کسی جرم کی وجہ سے اس کو اس قید میں رکھا گیا ہے۔ اور جو 2 آدمی آئے تھے ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ ساکیوں کا، شاہی مصر کے ساکیوں کا سردار تھا، اور دوسرا جو ان سا تھا وہ کچھ روٹیاں نان بائی تھا شاید، تو وہ اس نے کچھ روٹیوں میں کراہٹ پائی گئی تھی، اور دوسرا جو ان سا تھا اس سے بھی کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ آگے حضرت یوسف کی تقریر ہے ایک قسم کی، یعنی ان کی بات ہے جو کہ بہت زیادہ معروف ہے کہ پورا انہوں نے اس کو کیسے ان کے بتایا اپنے خوابوں کی تعبیر جو ان کے پاس ایک تھی، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھی ایک چیز تھی ان کے پاس۔ حضرت یوسف نے کہا، آیت کا ترجمہ، حضرت یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے تک میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، یقیناً میں ان کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست اور طاقتور ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں، اور جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اور اللہ اس کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔
इसका हुक्म है कि खुद तुम इसके सिवा किसी की बंदगी ना करो, यही ठीक सीधा रास्ता है जिंदगी का, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ जिंदान के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक अपने आका को शराब पेश करेगा और दूसरा सोने चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। हुक्म हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर ये यहाँ पे हजरत यूसुफ की बात खत्म होती है। फिर आगे नेक्स्ट आयत है, फिर उनमें से जिसके बारे में गुमान था कि वो रिहा हो जाएगा, इससे हजरत यूसुफ ने कहा कि अपने आका शाही मिस्र से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाल दिया कि अपने रब अपने आका शाही मिस्र से इसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल तक कैद खाने में पड़े रहे। और कहते हैं कि हजरत यूसुफ तकरीबन 10 साल कैद में रहे थे। बस यही आयत का तर्जुमा। भाभी इसमें कोई बात बताने की है? इसमें ये बात है कि अंबिया की सुन्नत देखें, जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तौहीद की तबलीग कर ली। जी उनकी बात का जवाब बाद में दिया है, पहले उन्होंने तबलीग कर ली। अब देखें, छोटे से बच्चे थे जब वहां से निकले थे, लेकिन उन्हें सारा इल्म है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के तरीके क्या थे जिन पर वो खुद को पाबंद कर रहे थे। आगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल मलिकु इन्नी, रुकू नंबर 16 है और आयत नंबर 43। अच्छा, ये जो वाक़या चल रहा है इसमें बीच में कई साल के गुजर जाने के बाद ज़माना कैद का हाल छोड़कर अब सर रिश्ता बयान इस मकाम से जुड़ा जाता है जहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दुनियावी उरूज शुरू हुआ है। तर्जुमा, एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। ए अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। इसकी थोड़ी सी बाइबल और तलमूद का बयान है कि इन ख्वाबों से बादशाह बहुत परेशान हो गया था और उसने ऐलान आम के जरिए से अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों, मजहबी पेशवाओं और जादूगरों को जमा करके इनके सामने ये सवाल पेश किया था। अच्छा, फिर आगे है, इन 2 कैदियों में से जो शख्स, आयत नंबर 45 का तर्जुमा है ये, उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई तो उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। इसकी थोड़ी कुछ तफसील यूँ है कि कुरान ने यहाँ इख्तिसार से काम लिया है। बाइबल और तलमूद से इसकी तफसील ये मालूम होती है कि सरदार साकी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात बादशाह से बयान किए और जेल में इसके ख्वाब और उसके साथी के ख्वाब की जैसी सही ताबीर उन्होंने दी थी उसका जिक्र भी किया और कहा कि मैंने इनसे इसकी ताबीर पूछ कर आता हूँ, मुझे कैद खाने में इनसे मिलने की इजाजत अता की जाए। आयत नंबर 46, उसने जाकर कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। इसकी थोड़ी सी तफसील यूँ है कि यहाँ पे लफ्ज़ सदीक इस्तेमाल हुआ है जो अरबी ज़बान में सच्चाई के इंतहाई मर्तबे के लिए इस्तेमाल होता है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कैद खाने के ज़माने क़याम में इस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत पाक से कैसा गहरा असर लिया था और ये असर एक मुद्दत दराज गुजर जाने के बाद भी कितना रासख था। और थोड़ा सा फिर आगे है कि यहाँ जो ये कह रहे हैं कि वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें, यानी आपकी कुदरत और मंजिलत जान लें और उनको ये एहसास हो कि किस पाए के आदमी को उन्होंने कहाँ बंद कर रखा है और इस तरह मुझे अपने इस वादे की ईफा का मौका मिल जाए जो मैंने अपने आप से कैद के ज़माने में किया था। आयत नंबर 47, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब गलबा खा लिया जाएगा जो तुम उस वक़्त के लिए जमा करोगे।
اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑ دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ یاسرون استعمال ہوا ہے اس کے لفظی معنی نچوڑنے کے ہیں۔ اس سے مقصد یہاں سرسبزی اور شادابی کی وہ کیفیت ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی۔ جب زمین سیراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور اس سے دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں، اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی 7 برسوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلے کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی، جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ۔ ابھی کچھ بتائیں؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے الحمدللہ بالکل جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔